कहा। मैं तमाम कारकुनान को कहना चाहता हूँ, आप सब हमारे भाई हैं, लेकिन उन लोगों पर एतमाद कीजिए। अली भी तो कर रहा है। मैं ना जनरल सेक्रेटरी हूँ, ना मैं चेयरमैन हूँ, ना अपोजिशन लीडर हूँ, ना मुझे कोई तमन्ना है। जितनी इस वक्त क़यादत हमारी टॉप पे बैठी है, सबसे ज्यादा जेल काट के बैठा हूँ। अगर मैं इनको मान रहा हूँ, आप भी इनको माने, क्योंकि अगर हमारा मुखालिफ क्या चाहता है, हमारी जमात में बद इत्तेफाकी हो, इसमें यूनिटी ना हो, हम एक दूसरे के पीछे पड़े। कभी ऐसा ना कीजिए, कभी ऐसा ना कीजिए। पार्टी में अगर किसी से इख्तलाफ है, हम मौजूद हैं, पार्टी में कुछ लोग मौजूद हैं, हमसे बात कीजिए, हम आपकी उससे बात करा देंगे, मसला हल हो जाएगा। इस वक्त इमरान खान की अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं, वो एक कर सकते हैं कि आपस में आप इत्तेफाक व इत्तेहाद में फर्क ना आने दें, नंबर 1। नंबर 2, मैं हुकूमत वक्त को कहना चाहता हूं, ये सारी कुर्बानी हमने देनी है या आप सिर्फ हलवा खाने बैठे हैं? आप दूध मलाई वाले हैं या स्टैंड लेने वाले हैं? और डियाला जेल के अंदर मुल्क का शेर पाक भारत जंग में काल कोठरी से नरेंद्र मोदी को नाम लेके वो ललकार रहा था, उस वक्त मियां साहब खामोश, जरदारी साहब खामोश, शहबाज साहब खामोश, मरियम बीबी खामोश। उनके ट्विटर अकाउंट पे एक लफ्ज मोदी जो 3-4 अल्फाज है, मीम वो दाल, ये नहीं था। उसने वहां से ललकारा, और जब उसने ललकारा, मैं, हमारे साथी, हमारे लाखों करोड़ों हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स, उन्होंने पाक फौज को, हमारी एयरफोर्स को, सबको सपोर्ट किया और हम वो जंग जीत गए। लेकिन जैसे हम जंग जीते, उसके बाद फिर सख्तियां खान साहब पे। अभी हमने एहतजाज की कॉल दी थी, और एहतजाज की कॉल हमने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर मौखर की। हमसे दरखास्त की गई, पाकिस्तान को इस वक्त एहतजाज की नहीं, इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है। हमने फिर साबित किया कि जब पाकिस्तान की बात आती है, इमरान खान साहब फिर अपनी मैं, हमेशा खान साहब कहते हैं अपनी मैं तोड़ो, उसकी मैं टूटी हुई है, तुम्हारी कब टूटेगी। हमने अपना एहतजाज मौखर किया, उस पे इनको बातें सुननी पड़ी, गौहर को बातें सुननी पड़ी, वजीर आला सुहेल को बातें सुननी पड़ी, लेकिन हमने पाकिस्तान की खातिर वो स्टैंड लिया। आज जब पाकिस्तान की इज्जत बन रही है, आपका हाथ फिर हमारे गले पे है। मैं हुकूमत वक्त को कहूंगा और मुख्तदरा को भी कहूंगा, इमरान खान साहब को एंगेज कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक को इत्तेहाद की जरूरत है। इमरान खान साहब को एंगेज करें, उनसे बात कीजिए, उनको अस्पताल लेके जाइए, उनकी बेगुनाह बीवी को, वाइफ को अस्पताल लेके जाइए। किडनी के मरीज हैं, सेट एजाज चौधरी मेरे साथ, मेरे जेल के साथी हैं। मैंने, एजाज चौधरी ने सडियाले में बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा। वो किडनी का बेचारा मरीज है, 75 प्लस का है। बस करो, खुदा का खौफ करो। पूरे पंजाब की आज अगर कोई जिंदा माँ है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, कैंसर सर्वाइवर है। कोरोना के जमाने में जब सब ने अपने दरवाजे बंद किए थे, वो बूढ़ी औरत पूरे पंजाब की सेहत का कोरोना अकेला लड़ रही थी। आज वो कैंसर सर्वाइवर जेल में पड़ी है। आप उस किस चीज की साथ दे रहे हैं? आपका पंजाब का एक नडर दलेर, एक कारकुन वजीर आला उमर सरफराज चीमा, वो बेचारा व्हील चेयर पे चला गया है। वो स्मार्ट आदमी, इमरान खान का नजरिए का साथी, वो पंजाब का गबरू जवान, उसके साथ आपने क्या किया? मियां महमूद और रशीद के साथ क्या किया? और आपने उस अपने गैरतमंद वजीर खारजा के साथ क्या किया, जिसके पास रास्ते थे। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? इख्तिदार किसको अच्छा नहीं लगता? किसी को तवक्को नहीं थी कि ये पीर फकीर जो है, ये गद्दी नशीन, ये स्टैंड लेगा। उसे साबित किया इमरान खान का सिपाही है। तो मैं आज, मेरा मैसेज सिर्फ 2 है। एक अपने कारकुनान को कि आप अपना हौसले में रहिए, इत्तेफाक इत्तेहाद में रहिए। आपका गिला हमारी क़यादत सुनेगी, मैं बतौर कारकुन सुनूंगा, लेकिन इस वक्त हमें इत्तेफाक इत्तेहाद की बेइंतहा जरूरत है। अच्छा, जई साहब, गौर साहब, राजा साहब या वजीर आला सुहेल साहब, जो फैसला करें हमने उस पर अमल करना है। हाँ, गिले शिकवे होंगे वो अपने घर में करेंगे। और हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि बस करो ये जुल्म, इमरान खान साहब को रसाई दें, उनको डॉक्टर तक रसाई दें, उनकी बीवी को भी, वाइफ को भी डॉक्टर तक रसाई दें। और ये अदालत जब हुक्म देती है, मैं इस हुकूमत से पूछना और इसके पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ, आपकी हमसे क्या जाती लड़ाई है? अदालत का हुक्म है, आप अदालत के हुक्म को इम्प्लीमेंट करें। मैं आखिर में अपनी जमात की क़यादत को कहूंगा, राज साहब भी मौजूद हैं, मैंने मशवरा दिया, अली बुखारी साहब भी मौजूद है, खान साहब के वकील हैं। आज से पार्टी की पॉलिसी होनी चाहिए कि जुमेरात के दिन और मंगल के दिन जब भी हमारी क़यादत आती है, वकला आते हैं या खान साहब की सिस्टर तशरीफ लाती हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां यहाँ पे हुई हैं, ये भी तारीख ने देखी है कि आपने बुजुर्ग खवातीन के साथ ज्यादतियां की हैं। जब भी उनकी मुलाकात ना हो, मैंने पार्टी को मशवरा दिया है, अगले दिन आप तौहीन अदालत जमा करें और जमा करते जाएं। आप हुकूमत जो है और पुलिस, आप तौहीन अदालत करें, हम तौहीन अदालत की पिटीशन जमा करेंगे। मैं इन सरकारी मुलाजमीन, जो हमारे भाई हैं पुलिस वाले जो खड़े हैं, ऊपर से इनको ऑर्डर मिलते हैं, मैंने इनको ये कहा है, आप अपने सुपीरियर्स की बातों को मानिए, आप उनके साथ चलिए, लेकिन जब अदालत का हुक्म आता है, फिर आपने अदालत की बात माननी है। कल आपको जब अदालत बुलाएगी, तौहीन अदालत में खड़े होंगे,
کوئی آپ کا کوئی شخص، کوئی آپ کا وزیر، مشیر، حکومتی نمائندہ آپ کو نہیں بچائے گا. آپ عدالت کے حکم پہ ہمیں، آپ نے یہاں میں کیوں روکا ہے؟ ہمیں آپ اڈیالہ کی جیل کے گیٹ پہ جانے دیں، اندر ہم جانے، سپرڈنٹ صاحب جانے. اگر وہ نہیں بلائیں گے ہمیں تو ہم ان کو عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس دلوا دیں گے. آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں راستے میں؟ تو آخر میں آپ کا پھر شکریہ. بات بہت طویل ہو گئی، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، تاریخ لکھ رہی ہے، تاریخ دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی جس نے اسٹیٹس کو للکارا، جس نے ظلم کو ظلم کہا، ظالم کو ظالم کہا، چور کو چور کہا، ان سب کو تو اٹھا کے اقتدار میں بٹھا دیا، اور جو حق بات کرتا تھا اس کو بیچارے کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑی میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو ادھر آئے ہیں. اور سب سے پہلی بات جو آج اڈیالہ میں بڑے دنوں بعد میرا نام لسٹ میں ڈالا گیا، اور جیسے ہی ڈالا، راجہ صاحب کی مہربانی، میں حاضر، میں موجود ہوں. مجھے آج جو ایک احساس بار بار میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک یہ اس پاکستان میں حق بات کہنے والے کو نشان عبرت بنایا جاتا رہے گا؟ آج میں پاکستان کی سرزمین کے اس گوشے پہ کھڑا ہوں جو ایک طرف ہمارے لیے تقویت کی علامت تو ہے، راولپنڈی میں ہوں، لیکن وہی راولپنڈی ہے جہاں لیاقت علی خان شہید قائد ملت کی لاش بھی پڑی ہے. یہ وہی راولپنڈی ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی سے لٹکتی ہوئی لاش بھی لٹک رہی مجھے نظر آتی ہے. اس کو گناہ یہ تھا کہ اس نے ایٹمی ٹیکنالوجی پاکستان لانے کا فیصلہ کیا اور ختم نبوت کا قانون پاس کیا. لیاقت علی خان کا گناہ یہ تھا کہ وہ محمد علی جناح کا دایاں ہاتھ تھا. بے نظیر بھٹو یہیں شہید ہوئی راولپنڈی میں، اس کا گناہ یہ تھا کہ آج پاکستان اگر محفوظ ہے تو چند وہ نام جن میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان یا بھٹو صاحب یا اس دور کے وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی بنایا، بے نظیر صاحبہ کے دامن میں ایک اعزاز ہے، وہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی لانے کا، غریبوں کی آواز بننے کا، ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہونے کا. ایک خاتون نے مثال قائم کی کہ وہ عوام کی طاقت سے بندوق کی طاقت کو شکست دے سکتی ہے. آج سے بہت سال پہلے، 11 سال پہلے، قومی اسمبلی میں نے جب یہ بات کی کہ پاکستان ایک سیاستدان نے اور ایک وکیل نے بنایا تھا، عوام کی طاقت سے بنایا تھا، بندوق اور گولی سے نہیں بنایا تھا، مجھے باتیں سننی پڑی. یہ وہ 1 پیج کا زمانہ تھا. میں نے 1 پیج کے زمانے میں سول سپریمیسی کی بات 2015 میں کی. تو آج یہاں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ راولپنڈی میں چوتھا وزیر اعظم اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اور دہائی کیا دے رہا ہے کہ میرے ہسپتال میں کروڑوں پاکستانیوں کا مفت علاج ہوا، کم از کم مجھے ایک ہسپتال ایک رات تک لے تو جاؤ. کیا عمران خان بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ طاقتیں سدا نہیں رہتی. طاقتور ذات صرف اللہ کی ہے. عمر فاروق سے طاقتور رضی اللہ عنہ سے کوئی نہیں تھا. آپ نے بھی ایک دن چلے جانا ہے. یہ عوام کے دلوں میں نفرتوں کے جو الاؤ روشن کر کے جا رہے ہو، ان کو خاموش کرتے جاؤ. اور وہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو یہ رسائی، یہ دوائی، یہ چھوٹی چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے ہمیں. میں کارکنان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، حوصلے سے رہیں، آپ صبر سے رہیں. جو کارکنان اس وقت احتجاج کی بات کریں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی محمد نے نہیں، عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی، راجہ صاحب کو دیا، گور صاحب کو دی. عمران خان نے ہی سہیل کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. یقین جانیے سہیل آفریدی کو زندگی میں شاید 3 بار میں نہیں ملا تھا جب تک وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا. ہم عمران خان کے حکم پہ چلتے ہیں بھائی. عمران خان نے گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا، علی نے گنڈا پور کو سپورٹ کیا. میرے سے پوچھا گیا، ابھی گنڈا پور نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، خان صاحب نے استعفیٰ ڈیمانڈ نہیں کیا تھا. میرے سے پوچھا گیا کہ گنڈا پور استعفیٰ دے گا. میں نے کہا کہ عمران خان جتنا ٹائم استعفیٰ مانگنے میں لے گا، گنڈا پور اس سے آدھے وقت میں استعفیٰ دے گا. اور اس نے ثابت کیا کہ وہ ورکر ہے عمران خان کا. اسی طرح سہیل کو عمران خان نے یار وزیر اعلیٰ بنایا. ہم اس کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا. اب احتجاج کی کال کس نے دینی ہے؟ یہ میں بنیادی بات کروں. احتجاج یا نستعین، آج جمعرات کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن خان صاحب کی اپنے رفقا سے ملاقات کا دن ہے. اس حوالے سے 24 مارچ 2025 کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے.
اور اس فیصلے کو لے کر ہر جمعرات ہم آتے ہیں, ہمارے دوست یہاں آتے ہیں, ایک لسٹ دی جاتی ہے, لیکن ایک دفعہ بھی اس فیصلے کے آنے کے بعد جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہوئی, بلکہ رفقا کی ملاقاتیں اکتوبر 2024 سے بند ہیں. یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. آج جو لسٹ دی گئی تھی اس میں میرا نام تھا, علی محمد خان صاحب کا نام تھا, علی بخاری صاحب کا نام تھا, سبقت اللہ صاحب کا نام تھا, محبوب شاہ صاحب کا نام تھا, سینیٹر ہمایوں محمد کا نام تھا, اور سب ہم یہاں آج موجود ہیں آپ کے سامنے. ہم یہاں پہنچ گئے تھے, ملاقات کا وقت 2 سے 4 تک ہوتا ہے, اب 4 بجنے کو ہیں. ہم نے یہاں جو پولیس کا عملہ متعین ہے جس نے سڑک بند کی ہوئی ہے, کوئی وجہ نہیں یہ سڑک بند کرنے کی, سراسر یہ غیر قانونی عمل ہے. اڈیالہ جیل یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور ہے, ہمیں جیل کے دروازے تک نہیں پہنچنے دیا گیا, یہاں روکا گیا. ہم نے حکام سے بھی بات کی, انہوں نے یہی کہا جی اوپر سے آرڈر ہے کہ سڑک بند کرنی ہے, کس قانون کے تحت بند کرنی ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ ایک بربریت کا عالم ہے. اور جو بات آج عدالت میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتائی, انہی چیف جسٹس صاحب کو جن کا آرڈر ہے 24 مارچ 2025 کا, جس پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہو رہا, اور جس ناعملی یا جس آرڈر کی توہین کے خلاف ہم نے کئی بار توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی ہیں, ان تمام درخواستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے. اور اس خارجی کے آرڈر کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ہیں اکتوبر 2025 سے. ابھی تک سپریم کورٹ میں ہماری اپیل نہیں لگی. بار بار ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری اپیل سنو اور فیصلہ کرو کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے, کوئی جیل کا قانون ہے, یا جیل صرف ایک درندگی کی جگہ ہے جہاں آپ جو بھی کر لیں ایک انسان کے ساتھ جس کو آپ قید کرتے ہیں. آج سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے 8 اپریل کو, تو خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی, 85% بینائی جا چکی ہے ان کی آنکھ کی. جو بھی انجیکشن لگے ہیں ان کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی افاقہ نہیں ہوا. خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کو 22 گھنٹے ہر روز قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. اس دوران جو پولیس والے, جو پہرہ دار وہاں آتے ہیں, ان کو حکم ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں تاکہ کوئی انسانی آواز خان صاحب کے کان میں نہ پڑ سکے. اور بشرا بی بی کے حوالے سے بتایا کہ ان کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. 8 اپریل کو ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ صورت سامنے نہیں آئی تھی, جو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ان کی آنکھ کا ریٹنا ڈیٹیچ ہو چکا ہے. ان کو بھی پمز ہسپتال لے کر گئے, ایک بڑی سرجری ہوئی بشرا بی بی کی. اسی طرح خان صاحب کو پھر رات کی تاریکی میں پمز ہسپتال لے کے گئے, بشرا بی بی کو شفا آئے ہسپتال لے کر گئے تھے. یہ تمام معاملہ جو رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے, خان صاحب بشرا بی بی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے, ان کے انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے. قانون کے مطابق ان کی بہنیں, ان کی بیٹیاں بشرا بی بی کی آتی ہیں, ان کو نہیں ملنے دیا جاتا, ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا. خان صاحب کے خلاف 300 سے زیادہ مقدمات ہیں. 16 اکتوبر سے میں ان کو نہیں مل سکا. ان کے مقدمات جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں, وہاں جا کر بتاتے ہیں عدالت کو کہ ہمیں وکالت نامہ نہیں مل رہا, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, اور عدالت کچھ نہیں کرتی. یہ مکمل طور پہ عدالتی بے بسی کا دور ہے. لیکن ہم نے عدالتوں کو آزاد کرانا ہے, یہ ہماری مہم ہے. یہ خان صاحب کا ایک نصب العین ہے. اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, اس حقیقی آزادی میں عدالتوں کی آزادی شامل ہے. عدالتوں کو آزاد کرانا ہے جو ہمیں کھل کر انصاف دے سکیں, جو اپنے احکامات پر عمل کروا سکیں. تو آج میں ایک بار پھر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہماری جو درخواست, ہماری جو اپیل سپریم کورٹ میں اکتوبر 2025 سے دائر شدہ ہے, اس کو سنا جائے, فیصلہ کیا جائے کہ منگل والے دن, جمعرات والے دن کیا خان صاحب کا حق ہے, کیا جیل مینول خان صاحب کے لیے خاموش ہے, کیا اس ملک کے قانون, اس ملک کا آئین خان صاحب کے حوالے سے خاموش ہے. جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. آج ہم یہاں کھڑے ہیں, 6 کے 6 ہم یہاں کھڑے ہیں, کچھ دوستوں نے ہمارا یہاں ساتھ دیا یا آ گئے, لیکن یہ مقدمہ میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو فیصلے کرنے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی ہمت کے مطابق, اور وہ فیصلہ کرنا ہے جو خان صاحب کو آزادی دلائے, جو پاکستان کو حقیقی آزادی دلائے. آج اس پاکستان میں ہم سب محکوم ہیں. خان صاحب جیل میں اس لیے ہیں کہ ہم محکوم ہیں, ہماری شاید روح جو ہے وہ محکوم کر دی گئی ہے, اور ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب نے جو 30 سال جدوجہد کی, وہ یہی جدوجہد ہے. سب نے رہنا ہے اپنی جگہ, ہم نہیں ہے آگے جھکنا ہے, ہم نے جھوٹ کو سچ نہیں ماننا, جھوٹ کے خلاف لڑنا ہے, لڑیں گے. تو ہم سب جو آپ کے سامنے موجود ہیں, اور پی ٹی آئی کی تمام
لیڈرشپ نہیں، کارکنان، تمام وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا 8 فروری 2024 کو، اور وہ پوری پاکستانی قوم ہے۔ 90% پاکستانی آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، فتح ہمارا مقدر ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہاں سے بھاگنے والے نہیں، ہم دوڑنے والے نہیں۔ یہ جبر ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ ہم آئیں گے، بار بار آئیں گے، اور اس ظلم کے ساتھ ہم ٹکرائیں گے۔ علی محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن